हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम और खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना आपको और आपकी फैमिलीज़ को बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए, इस मौके के लिए कि हम उसकी हजूरी में जमा हो सकते हैं। और वो जो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है, उसके नाम को ऊंचा करें, उसकी वडियाई करें, उसके नाम की तमजीद करें। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, उसका शुक्र करें। उसने जो आपको नई जिंदगी दी है, उसने आपको नया कर दिया है। गुनाहों की गुलामी से हमें छुटकारा मिल चुका है उसके खून के वसीला से। आए उसका शुक्र करें। ऐ खुदावंद तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी वडियाई करते हैं। खुदावंद तू जो अजीम है, सब नामों से ऊंचा नाम यीशु नाम है और उसकी हम तमजीद करने के लिए इस वक्त यहाँ पे जमा हैं। और ख़ास कर आज इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं कि किस तरीके से है खुदावंद तूने गुनाहों की एक भारी कीमत अदा कर कर तू है खुदावंद कब्र में गया, लेकिन कब्र भी तुझे अपने अंदर नहीं रख सकी है खुदावंद। मौत का डंग है खुदावंद टूटा और है खुदावंद तू ने है खुदावंद ये बड़ा वादा जो तूने खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे कहा कि इस मकदस को ढा दो तो मैं 3 दिन में से खड़ा करूँगा। उसने वो मौजज़ा, वो वादे को पूरा हो के दिखाया, पूरा करके दिखाया। हम ऐसे खुदावंद की इबादत करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु मसीह कि तेरे खून से हम धुल चुके हैं, तेरे खून से हम पाक और साफ हो चुके हैं। और वाहिद दुनिया में एक ही कब्र खाली है जो कि खुदावंद यीशु मसीह की कब्र है। बहुत से लोगों ने दावे किए, लेकिन ऐ खुदावंद हम इस चीज़ को जानते हैं और तेरा शुक्र करते हैं कि हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। हम किसी चांद सूरज की या किसी देवता की प्रस्तिश नहीं करते, बल्कि हम जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, सारी ज़िंदगी की बरकत के लिए और सबसे बढ़ के इस सल्वेशन के लिए जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। है खुदावंद सारी मीटिंग में हमारे साथ होना, मुझे अपने खून में कवर कर, मुकद्दस भाई को, हमारे हाथों को, उंगलियों को, आवाज़ों को ले और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं और पाते हैं, आमीन। इसी तरह से अपनी आंखों को बंद रखते हैं, इकरार करेंगे। जैसे मैंने कहा कि दावे तो बहुतों ने किए, लेकिन कब्र सिर्फ एक ही शख्सियत की खाली है जो कि यीशु मसीह है। और इसलिए कहेंगे, मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। नारे लगाओ, आओ गाओ, नारे लगाओ, आओ गाओ। परम पिता की सना, परम पिता की सना। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं। हालेलुया। जिसकी कब्र खाली है, आए उसकी प्रस्तिश करें। फरिश्तों ने भी इस बात की गवाही दी कि वो यहाँ पे नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। नारे लगाओ, आओ गाओ, नारे लगाओ,
पिता की सना, परम पिता की सना। मेरे यहोवा जैसा, मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई बख्शनहारा, मुक्तिदाता बख्शनहारा, पालनहारा वही, पालनहारा वही। झुक झुक जाओ शीस नवाओ, झुक झुक जाओ शीस नवाओ, सबका सहारा वही, सबका सहारा वही। यीशु मसीह जैसा हुआ कोई नहीं, कोई नहीं। यीशु मसीह जैसा हुआ कोई नहीं, कोई नहीं। पहलू में नेज़ा सर पर कांटे, पहलू में नेज़ा सर पर कांटे, कोड़ों से छलनी हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ। तेरे मेरे पाप की खातिर, तेरे मेरे पाप की खातिर यीशु पाप बना, यीशु पापी बना। पाप चुकाने वाला खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। पाप चुकाने वाला खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद आपसे इस वक्त कलाम कर रहा है। उन जख्मी हाथों से अपनी बाहें फैलाकर वो आपसे बात कर रहा है। गौर से सुने क्या कहता है वो। देर ना कर आ तौबा कर ले, देर ना कर आ तौबा कर ले। सौदा है ये खरा, सौदा है ये खरा। मलका मसीहा तुझको बुलाए, मलका मसीहा तुझको बुलाए।
लाए, मुक्ति पाने को आ, मुक्ति पाने को आ। तुझ सा मेरे प्रेमी पिता कोई नहीं, कोई नहीं। तुझ सा मेरे प्रेमी पिता कोई नहीं, कोई नहीं। नारे लगाओ, आओ गाओ, नारे लगाओ, आओ गाओ, परम पिता की सना, परम पिता की सना। मेरे यह वाह जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे यह वाह जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। हालेलुया। कितना पावरफुल नाम है खुदावंद यीशु मसीह का, जिसके नाम में कुदरत पाई जाती है, जिससे बंधन टूटते हैं, जकड़े आज़ाद होते हैं, क्योंकि उसने खुद ये पहले फतेहमंदी में से हो कि वो गुजरा, उसने करके दिखाया। और हम जो उस पर ईमान लाते हैं, हम भी उस फतेहमंदी में शरीक हैं। हालेलुया। कभी भी शैतान को अलाउ ना करें कि आपको डाउन करे, उसे बल्कि बताएं कि मैं यीशु की नज़र में कितना कीमती हूँ, मैं यीशु की नज़र में कितनी कीमती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। आए इस नाम की कुछ देर तमजीद करें, इस नाम को मुबारक कहें। यीशु नाम सब नामों से ऊंचा नाम, सब नामों से आला नाम, सब नामों से खूबसूरत नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यही नाम लबों पे सुबह शाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यही नाम लबों पे सुबह शाम। इस नाम को क्यों हम इतना मुबारक कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं है, कब्र भी जिसकी खाली पड़ी है, कब्र भी जिसकी खाली पड़ी है, मौत पे फाते वो नाम, मौत पे फाते वो नाम। यही नाम लबों पे सुबह शाम, यही नाम लबों पे सुबह शाम। हालेलुया। ये पावरफुल नाम है जिसमें कुदरत पाई जाती है। पापा तो बचाउन यीशु आया जगते, पापा तो बचाउन यीशु आया जगते, ते आन के मिटाए ओने पाप सब दे, ते आन के मिटाए उसने पाप सब दे। इसलिए कहेंगे हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा
ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। पापा तो बचाउन यीशु आया जग ते, पापा तो बचाउन यीशु आया जग ते आन के मिटाए उसने पाप सब दे, ते आन के मिटाए उसने पाप सब दे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। ਕੋਲੇ ਖਾਦੇ ਤਾਜ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਿਆ, ਕੋਲੇ ਖਾਦੇ ਤਾਜ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਮਰਦੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਮਰਦੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੇਜ਼ਾ ਦਾ ਦਾਉਦੀ ਪਸਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਨੇਜ਼ਾ ਦਾ ਦਾਉਦੀ ਪਸਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਤੇ ਪਾਪ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗਿਆ, ਤੇ ਪਾਪ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਤੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਤੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨ ਬੈਠਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨ ਬੈਠਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਜੈ ਬੋਲੋ ਮੋਮਨੋ ਮਨਾਓ ਈਦ ਨੂੰ, ਜੈ ਜੈ ਬੋਲੋ ਮੋਮਨੋ ਮਨਾਓ ਈਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੀਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੀਦ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है, जिसकी कब्र खाली है,
اور وہ آج ہماری زندگیوں میں بھی اس فتح مندی کا کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر مردہ پن ہے تو وہ اسے زندگی میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللویا. یہ کام صرف یسوع مسیح ہی کر سکتا ہے. اور آئیں آج اسے اپنی زندگیوں میں جب ہم ویلکم کریں گے تو وہ ہماری زندگیوں میں بڑے اور جلالی کام کرے گا. آمین. اسی طرح سے ہم ورشپ میں آگے بڑھتے ہیں. اور جس طرح سے ایک مچھلی پانی کے بغیر مردہ ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے تاکہ سانس لے سکے، تاکہ زندہ رہ سکے. ہماری روحانی زندگیاں بھی ایسے ہی ہیں. اور بعض اوقات شیطان اس قدر ہمیں زیادہ ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے کہ ہم اس بھوک پیاس کو فیل نہیں کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، یسوع مسیح کے بغیر زندگی نہیں ہے. بڑا خوبصورت گیت ہے، بھائی آصف رفیق ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے. یسوع کولوں وکھ نہیں رہنا، وکھ ہووے تے ککھ نہیں رہنا. ہاللویا. مل کے سیکھیں گے اور گائیں گے. او یسوع کولوں وکھ نہیں رہنا، وکھ ہووے تے ککھ نہیں رہنا. یسوع کولوں وکھ نہیں رہنا، وکھ ہووے تے ککھ نہیں رہنا. یسوع کولوں وکھ نہیں رہنا، وکھ ہووے تے ککھ نہیں رہنا. یسوع کولوں وکھ نہیں رہنا، وکھ ہووے تے ککھ نہیں رہنا. یسوع کولوں بگڑی گل بنائی اس نے، جین دی راہ وکھائی اس نے. بگڑی گل بنائی اس نے، جین دی راہ وکھائی اس نے. ملیا یسوع شک نہیں رہنا، ملیا یسوع شک نہیں رہنا. وکھ ہووے تے ککھ نہیں رہنا. یسوع کولوں وکھ نہیں رہنا، وکھ ہووے تے ککھ نہیں رہنا. اکھ دی پتلی سانو کہندا، ہتھ اپنے تے او ویکھدا رہندا. ہاللویا. وہ کس قدر زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ میری آنکھ کی پتلی ہیں. یہاں تک کہ اس نے ہماری صورتوں کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے. وہ کیل آپ اور میں ہماری صورتیں تھیں جو اس کی ہتھیلیوں پر کھود رہی تھی. اس قدر زیادہ وہ پیار کرتا ہے. اکھ دی پتلی سانو کہندا،
अपने ते ओ वेखदा रहिंदा जोर ओदे च थक नहीं रहना जोर ओदे च थक नहीं रहना वख होवे ते कख नहीं रहना यीशु कोलों खोल के मुट्ठी शेर ओ करदा खाली जीवन रू नाल परदा ओ खोल के मुट्ठी शेर ओ करदा खाली जीवन रू नाल परदा हक है यीशु हक ही रहना हक है यीशु हक ही रहना वख होवे ते कख नहीं रहना यीशु कोलों वख नहीं रहना वख होवे ते कख नहीं रहना यीशु कोलों वख नहीं रहना वख होवे ते कख नहीं रहना। हालेलुया। कितना खूबसूरत रिमाइंडर है कि खुदावंद हमसे तो कितना ज़्यादा प्यार करता है। हमें आँख की पुतली कहता है, अपनी मुट्ठी को खोल देता है, अपने आसमानों को खोल देता है ताकि हम शेर और आसूदा हो सकें। तो हम क्यों नहीं उसके साथ जुड़ सकते? हमें तो पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरी डिज़ायर होनी चाहिए कि हम उसको अपने जीवन में अपना बादशाह बनाएं ताकि वो हमारी ज़िंदगी में रहे। एक और यीशु मसीह के जी उठने का गीत है, बड़ा खूबसूरत। सारी दुनिया दी कब्रां विच कबर इको खाली है, उसी का मकाम सबसे ऊंचा है, उसी की शान सबसे निराली है। हालेलुया। सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, शान सब तो निराली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर को खाली है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय हो, उसके नाम को सारा जलाल सारी ताज़ीम हो। ओ सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है, सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है। सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, शान सब तो निराली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है, सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है। ओदा हर एक कम निराला, ना भी ओदा सब तो वाला। ओदा हर एक कम निराला, ना भी ओदा सब तो वाला। ओदा जन्म भी सब तो वखरा, ओदा जन्म भी सब तो वखरा। लहू भी ओदा
ਜਲਾਲੀਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਇੱਕੋ ਖਾਲੀਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਇੱਕੋ ਖਾਲੀਏ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਲੁਟਾਈ ਕੀਮਤ ਉਹਨੇ ਸਭ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਲੁਟਾਈ ਕੀਮਤ ਉਹਨੇ ਸਭ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਬਹਾਲੀਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਇੱਕੋ ਖਾਲੀਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਇੱਕੋ ਖਾਲੀਏ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਵਨ ਵਾਲਾ ਧੜਕਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਵਨ ਵਾਲਾ ਧੜਕਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਸਭ ਦਾ ਅਯਾਲੀਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਇੱਕੋ ਖਾਲੀਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਇੱਕੋ ਖਾਲੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਇੱਕੋ ਖਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਇੱਕੋ ਖਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਇੱਕੋ ਖਾਲੀ हालेलुया। यीशु मसीह की कब्र खाली है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब यीशु मसीह आसमान पे उठाए जा रहे थे, यीशु मसीह के शागिर्द नीचे खड़े थे और देख रहे थे कि वो आसमान पे उठाया जा रहा है, तो यीशु मसीह ने कहा, वहाँ पे जो फरिश्ते थे वो जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि तुम क्यों इस तरह देखते हो, क्योंकि जो यीशु आसमान पे जा रहा है वो दोबारा आएगा, वो बहुत जल्द आने वाला है। याद रखें, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो देवता बनाते हैं। अभी भी अगर वो बुतों की प्रस्तिश नहीं करते तो बड़ी बार हम पैसे की या शोहरत की या एक मकाम की, एक रिस्पेक्ट की, हम एक ऐसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि हम खुदावन को जो है नीचे दर्जा देते हैं और उस चीज़ को खुदावन से बढ़ के दर्जा देते हैं। तो याद रखें, वो भी बुत प्रस्ती में आता है। और हम जब जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने, हालांकि उसमें उसका कोई बेनिफिट नहीं था, लेकिन उसने आसमानों को छोड़ा इसलिए ताकि हम निजात पाएँ, तो हम क्यों नहीं सब चीज़ों को पीछे छोड़ के उसे पहला दर्जा दे सकते हैं। पूरी दुनिया में बहुत से चीज़ें आजमा के बड़े लोगों की टेस्टमनीज हैं कि उन्होंने बड़ा कुछ आजमाया। जिस तरह से वो औरत जिसके खून जारी था, उसने कहा कि मैं सिर्फ यीशु मसीह के दामन का कॉर्नर ही मैं टच कर लूँगी तो मैं शिफा पा जाऊँगी। उसने बहुत कुछ आजमा लिया और उसने इस चीज़ को सीख लिया कि यीशु मसीह में शिफा है, उसी में रिहाई है, यीशु जैसा कोई नहीं है। और इसलिए बड़ा खूबसूरत गीत है जो हम गाएंगे और कहेंगे, मैं बड़ी वारी जग बोलिया मैनू यीशु जिहा लभ्या नहीं कोई, यीशु जिहा लभ्या नहीं कोई। जदों दा ओदे लड़ लगया
میری زندگی چ غم رہے نہ کوئی، زندگی چ غم رہے نہ کوئی۔ یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح یہ نہیں ہمیں پرومس کرتا ہے کہ جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں سے مصیبتیں بالکل کٹ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح کی خود کی زندگی اس دنیا میں مصیبتوں سے، کٹھن حالات سے بھری ہوئی تھی، یعنی لوگوں کی طرف سے اپوزیشن تھی آل دا ٹائم، ہر وقت، لیکن خداوند ان مصیبتوں میں ہم جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ایسا کمفرٹ، ایک ایسا آسمانی اطمینان دیتا ہے جو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ ہاللویہ۔ آئیں خوبصورت گیت مل کے گائیں گے۔ میں بڑی واری جگ بولیا، مینوں یسوع جیا لبیا نہیں کوئی، یسوع جیا لبیا نہیں کوئی، جدوں دا او دے لڑ لگیا، میری زندگی چ غم رہے نہ کوئی، زندگی چ غم بھی نہ کوئی۔ او دے وانگو مینوں کوئی پیار کیویں کرے گا، او دے وانگو میرے لئی نہ کدی کوئی مرے گا۔ او دے وانگو مینوں کوئی پیار کیویں کرے گا، او دے وانگو میرے لئی نہ کدی کوئی مرے گا۔ میں سب نو وفا چ تولیا، مینوں یسوع جیا لبیا نہیں کوئی، یسوع جیا لبیا نہیں کوئی، میں سب نو وفا چ تولیا، مینوں یسوع جیا لبیا نہیں کوئی، یسوع جیا لبیا نہیں کوئی۔ مسیحا ورگا میں ویکھیا نہ کوئی، مسیحا ورگا میں ویکھیا نہ کوئی، مسیحا ورگا میں ویکھیا نہ کوئی، مسیحا ورگا کسے لئی نہ کوئی بھی انج مردا، میں ویکھیا نہ کوئی مسیحا ورگا، کسے لئی نہ کوئی بھی انج مردا، میں ویکھیا نہ کوئی مسیحا ورگا۔ او لبیا بھی لبدا نہیں ایسا او چوپانے، اپنیاں پیڑاں دے لئی ہویا قربانے۔ لبیا بھی لبدا نہیں ایسا او چوپانے، اپنیاں پیڑاں دے لئی ہویا قربانے۔ تے رب نے بھی ایہو بولیا، مینوں یسوع جیا لبیا نہیں کوئی، یسوع جیا لبیا نہیں کوئی، تے رب نے بھی ایہو بولیا، مینوں یسوع جیا لبیا نہیں کوئی،
ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸੀਹਾ ਵਰਗਾ, 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 ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਝ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸੀਹਾ ਵਰਗਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਝ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸੀਹਾ ਵਰਗਾ। हालेलुया। सबको वफ़ाओं में हम तोल सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह नंबर 1 निकलते हैं। कोई भी यीशु मसीह के करीब नहीं आता। ऐसा प्यार है उसका, ऐसी वफ़ादारी उसकी है जो पुश्त दर पुश्त हमेशा हमारे साथ, हमारी नस्लों के साथ, हमारी फैमिलीज़ के साथ रहती है। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे और इसी दौरान अपने आप को खुदावन के कलाम को सुनने के लिए तैयार करते हैं। वो जो कलाम करता है बेतासीर वापस नहीं लौटता। वो ज़िंदगियों में एक बड़ा काम करता है, बहाली का, रिहाई का काम करता है, बंजर ज़मीनों को सैराब करता है, जहाँ पे राह नहीं है वहाँ पे वो राह निकालता है। ऐ खुदावंद, इस वक्त तेरे लोग जो तेरी आवाज़ को सुनने के मुंतज़िर हैं, उनसे बोल, उनसे हम कलाम हो। ऐ खुदावंद, उनके दिलों की ज़मीनों को, उनके ज़हनों को तू ऐ खुदावंद खुद छू, खुद कंट्रोल कर। ऐ खुदावंद खुद नरम कर दिलों की ज़मीनों को, ताकि ऐ खुदावंद तेरे कलाम का बीज जब बोया जाए तो वो बड़े फले और 100 गुना फल लेकर आए। और ऐ खुदावंद, तेरे सर्वेंट को जो तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुँचाए तेरे सामने रखते हैं, तो खुद उनमें से हो के बोलना, हम कलाम होना, और वही अल्फाज जो तेरी तरफ से हैं लोगों की ज़िंदगियों तक पहुँचें, उनको छुएं, उनको टच करें और बेदारी का, बहाली का काम करें। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी तरह से आंखें बंद रखेंगे। इस दौरान खुदा उनके कलाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। उसका आना, उसका जीना, मर के जी उठना जी, उसका आना, उसका जीना, मर के जी उठना जी, उसका आना, उसका जीना, मर के जी उठना अजी। हर किसी से हर सता पे वो जुदा लगता है, ये यीशु तो कुल जहानों का खुदा लगता है, जरा जरा उसके कदमों में झुका लगता है। जरा
ذرہ اس کے قدموں میں جھکا لگتا ہے، ذرہ ذرہ اس کے قدموں میں جھکا لگتا ہے۔ یہ یسوع تو کل جہانوں کا خدا لگتا ہے، ذرہ ذرہ اس کے قدموں میں جھکا لگتا اس کا ہر بیماری کی شفا ہم کو لگا، نام اس کا ہر بیماری کی شفا ہم نام اس کا ہر بیماری کی شفا ہم کو لگا، خون اس کا خون اس کا خون اس کا خون اس کا سب گناہوں دوا لگتا ہے، خون اس کا سب گناہوں کی دوا لگتا ہے۔ یہ یسوع تو کل جہانوں کا خدا لگتا ہے، ذرہ ذرہ اس کے قدموں میں جھکا لگتا ہے۔ اس کا آنا اس کا جینا مر کے جی اٹھنا جی، اس کا آنا اس کا جینا مر کے جی اٹھنا جی، اس کا آنا اس کا جینا مر کے جی اٹھنا جی، ہر کسی سے ہر سطح پہ وہ جدا لگتا ہے، ہر کسی سے ہر سطح پہ وہ جدا لگتا ہے۔ یہ یسوع تو کل جہانوں کا خدا لگتا ہے۔
اس کے قدموں میں جھکا لگتا زندگی سی لوٹ آئی اس جگہ پر عارف، او زندگی سی لوٹ آئی اس جگہ پر عارف، زندگی سی لوٹ آئی اس جگہ پر عارف، ہے کسی نے، ہے کسی نے، ہے کسی کسی نے نام یسوع کا لیا لگتا ہے کسی نے نام یسوع کا لیا لگتا ہے، یہ تو یسوع کل جہانوں کا خدا لگتا ہے، ذرا ذرا اس کے قدموں میں جھکا لگتا ہے، ذرا ذرا اس کے قدموں میں جھکا لگتا اسی کے قدموں میں ورشپ ہے، اسی کے قدموں میں چین اور آرام ہے۔ اپنے آپ کو جب ہم سرنڈر کرتے ہیں، ذرا ذرا اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں کہ خداوند میں تیرا ہوں اور تو میرا ہے۔ We worship you. Thank you Jesus. آئیں اس کے کلام کو سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں، بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس سے میرے تو کان کھول، سننا سکھا دے، کھول میری آنکھیں یسوع کو بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس
को देखूं। हालेलुया हालेलुया, खुदा की तारीफ़ हो। उसको मुबारक कहना, उसकी तारीफ़ करना कितना ही अच्छा लगता है। और वही इस लायक है कि उसकी बहुत सारी तारीफ़ की जाए, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से, अपनी सारी ताकत से। सिर्फ वही इस लायक है कि उसे बहुत 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 लाडियाँ की जाएं, बहुत प्यार किया जाए, क्योंकि वही इस लायक है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन तू हमारे साथ बगलगीर हुआ है। खुदावन तू हमें जफ्फियाँ डालता है। खुदावन आई खुदावन तू हमें प्यार से गले लगा लेता है। तूने आई खुदावन अपनी ज़ात के अंदर हमें डाल लिया। जब तू सलीब के ऊपर आई खुदावन था, तो आई खुदावन यीशु जी हम तेरे अंदर आई खुदावंद हो के खुदावंद अपने गुनाहों से मर गए। आई खुदावंद तेरी ज़ात में से हो के पैदा हो गए। आई खुदावंद तूने अपनी जान का दुख उठाकर अपनी नस्ल को देखा। आई खुदावंद सारी इज़्ज़त के लायक तू है, सारी अज़मत हशमत इक़्तिदार के लायक तू है। आई खुदावंद तू मुर्दों में से जी उठा है, तेरा शुक्र हो। तूने आई खुदावंद हमें गुनाहों से आज़ाद करके हमें मुर्दों में से ज़िंदा कर दिया है, तेरा शुक्र करते हैं। आई खुदावंद यीशु जी तूने आई खुदावंद हमें तौफीक दी कि तेरा कदूस नाम हमारे लबों पे आ जाए। खुदावंद आई खुदावंद तुझे प्यार करने की बरकत के लिए तेरा शुक्र हो। आई खुदावंद तेरा कलाम कीमती है, जिसने आई खुदावंद हमें कीमती बना दिया कि हमारी ज़ुबानों से आई खुदावंद तेरा कलाम अदा होता है। आई खुदावंद यीशु जी इस वक्त मैं आई खुदावंद तुझसे सुनूं, और आई खुदावंद यीशु जी हर सुनने वाला तुझसे सुने। आई खुदावंद तेरे रूह से सुने, और आई खुदावंद यीशु जी रूह के कान, आई खुदावंद रूह का बदन, आई खुदावंद नया बदन। आई खुदा बाप हमारा हम में से एक एक का सिर्फ वो एक्टिव रहे, और आई खुदावंद पुराना बदन आई खुदावंद यीशु जी वो कभी भी आई खुदावंद ज़ोर ना पकड़ने पाए। आई खुदावंद हम तेरे ज़ोर से इस वक्त आई खुदा बाप इस वक्त और कदम बाकदम जब तक कि तू ना आ जाए, आई खुदावंद हर दिन हर लम्हा आई खुदावंद जब तक कि तू ना आ जाए। आई खुदावंद यीशु जी तुझ में आई खुदावंद प्यार के साथ लिपटे रहे। आई खुदावंद तुझ में बहुत अच्छी जड़ पकड़े रखें। आई खुदावंद तेरी तारीफ़ हो। आई खुदा बाप इस वक्त हम तेरा शुक्र करते हैं, तुझे वेलकम करते हैं कि तू यहाँ पे मौजूद है। अपनी जगह ले खुदावंद। आई खुदावंद यीशु जी अपना बोल आई खुदावंद। आई खुदावंद यीशु जी और हमारे दिल दिमाग ख्याल सोचें आई खुदावंद बस तेरी ज़ात में ढल के जिएँ, क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यीशु के नाम में, आमीन। आप सबको यीशु मसीह का जी उठना मुबारक हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम ज़िंदा खुदा की इबादत करते हैं। वो इंसानी सूरत में आया, लेकिन वो खुदा है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह, वो खुदा है और वो एक है। जैसे हमारे अंदर रूह जान और बदन है, हम रूह जान और बदन से मिल के एक इंसान बनते हैं, लेकिन हर एक का अपना एक वजूद है। जिस्म का अपना वजूद है, एक अपनी हैसियत है, और रूह की अपनी हैसियत है, और जान की अपनी हैसियत है। जान इस चीज़ का भी नाम है कि हमारे खून के अंदर हमारी जान है, और जान जो है उससे मुराद हमारी सोचें और ख़्याल हैं। और हमारी रूह जो खुदा की, जिसमें खुदा का रूह सरायत करके हमें वो अपना बना लेता है, और हमारा बदन जिसके अंदर हमारी सोचें यानी हमारी समझ और हमारी जान और हमारी रूह वो किस खैमे के अंदर रहती है? बदन के खैमे में रहती है। तो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह खुदा है। और इस वक्त हम खुदा बेटे के ज़िंदा होने के बारे में सीखेंगे कि हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो खुदा है। और अभी जैसे कि आप ये तस्वीर में देख रहे हैं कि सलीब के ऊपर जैसे कांटों का ताज है, ये हमें क्या बता रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी के सारे दुख दर्द, सारी लानतें सब उसने ले ली, क्योंकि एक जगह है शरीयत की और एक जगह है फ़ज़ल की। तो शरीयत के वसीले से खुदा का मकसद पूरा हुआ कि हमें गुनाह की पहचान हुई, लेकिन खुदा बाप ने अगला काम यीशु मसीह के सुपुर्द किया था, और वो क्या काम? कि हमें फ़ज़ल मिले कि हम
حکموں پہ، خدا کے حکموں پہ عمل کریں. اور وہ فضل کیسے ملا؟ یسوع مسیح ہمارے خود اندر آ کے رہنا شروع ہوا، اور چونکہ صرف وہ پاک ہے، صرف وہ بے عیب ہے، صرف وہ خدا کے حکموں پہ عمل کر سکتا ہے، صرف وہ خدا کی سمجھ کو سمجھتا ہے، اور وہ ہمارے اندر رہ کے خدا کی سمجھ کو ہمارے وسیلے سے ہمارے اندر ڈال کے ہمیں اس راہ پہ چلنے کا فضل دیتا ہے. تو اس طرح سے یسوع مسیح نے کیا کیا کہ ہمارے گناہ، کہ ہمیں حکم مل گیا تھا لیکن ہم ٹھیک طرح سے ٹھیک کیا، بلکہ ہم بار بار گر جاتے تھے، کیونکہ ایک انسان وہ گناہ کی حالت میں پیدا ہوا، اور وہ خدا کی مرضی کو اپنی جتنی بھی اچھی راست بازی اپنی کوشش کر لے، اس کے باوجود انسان کی اپنی سمجھ اس کی سمجھ سے ایسے دور ہے جیسے آسمان اور زمین دور ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ نے بھیجا تاکہ وہ اپنے کفارے کے وسیلے سے اور جی اٹھنے کے وسیلے سے ہمارے اندر رہنا شروع کرے، اور وہ اپنی زندگی ہمارے وسیلے سے جیے. جیسے اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے جو دشمن کے کام ہیں ان کو انجام دینے کے لیے جو اس کے پیروکار ہیں، وہ دشمن کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان کے اندر رہ کے اس کے کاموں کو انجام دیں، اور اس لیے دنیا کے اندر خرابیاں برائیاں موجود ہیں. اور ایسے ہی ہم جیزس کو، یسوع مسیح کو ویلکم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر رہ کے خود جیے، تاکہ وہ راست بازی جو خدا کو پسند ہے، جو خدا کے معیار کی ہے، وہ ہمارے اندر سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے. تو اس تصویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ یسوع کا پیار ہے، یہ خدا باپ کا پیار ہے. خدا باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو خداوند نے جب یہ کانٹوں کا تاج پہنا، اور جب یسوع مسیح ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایک سرکنڈا ہے، سرکنڈا یسوع مسیح کے ہاتھ میں تھمایا گیا، تو وہ کوئی انہوں نے پیار سے تو نہیں تھمایا نا، وہ یسوع کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے تھے کہ تو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے نا، تو یہ تیرا بادشاہی عصا ہے، اسے پکڑ لے. تو وہ ضرور انہوں نے اس کو جیسے دبایا ہوگا، یسوع مسیح کے ہاتھوں کے اندر وہ کانٹے گئے ہوں گے، اور یسوع مسیح، اور وہ یسوع کے کلام میں لکھا ہے یسوع کے سر پہ بھی سرکنڈا مارتے تھے، یسوع کے ہاتھ میں بھی انہوں نے تھمایا تھا. اور پھر یہ تو وہ سارا وقت ہے جب یسوع مسیح کو دکھ دیا جا رہا تھا، لیکن جس وقت یسوع مسیح صلیب کے اوپر تھے، انہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ ہر وقت میں ہی پوری رات دکھ دیا. جب وہ پلاطس اور ہیرودیس کے پاس اسے پیش کیا گیا، پھر دکھ دیا، پھر ہر جگہ سے یسوع مسیح کے بدن سے خون نکلا. یسوع مسیح کے اوپر جو کانٹوں کا تاج تھا، اس کا مطلب اصل میں کیا ہے کہ ہم نے جو گناہ کر کے اپنے لیے کانٹے بو لیے تھے، ہم نے جو دشمن کے لیے جگہ تیار کر دی تھی، یسوع خدا باپ نے جو ہماری زندگی باغ کی طرح بنا کے ہمیں دی کہ ہمیں کچھ محنت نہیں کرنی، کوئی مزدوری نہیں کرنی، کوئی جاب نہیں کرنی، بس ٹھنڈے وقت میں خدا نے ملنا ہے اور خدا سے باتیں کرنی ہے، خدا کا پیار لینا ہے اور خدا کو پیار دینا ہے. ہم نے اس چیز کی قدر نہیں کی، اور اپنے لیے کیا پیدا کر لیا؟ کانٹے ہی کانٹے پیدا کر لیے. اور اب ہم ان کانٹوں میں سے نکل نہیں سکتے تھے. ہم ان کانٹوں سے دکھ تو اٹھا رہے تھے، لیکن اور بادشاہت کس کی تھی؟ دشمن کی بادشاہت میں ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا، اور وہ ہم پہ بادشاہی کر رہا تھا. اس لیے وہ کیا دے رہا تھا؟ بیماریاں دے رہا تھا، وہ دکھ دے رہا تھا، وہ اداسیاں دے رہا تھا، وہ نفرتیں دے رہا تھا. ایک انسان جیسے قائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا، اور جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو دل دکھ سے بھر جاتا ہے. اور ایسے آج کے دن تک کتنے ایسے واقعات ہو گئے کہ اتنا پیارا خوبصورت گھر، ایک تصویر میں نے دیکھی جو آدم حوا کی دکھائی گئی تھی، اس کے دونوں بچوں کی، تو وہ دکھایا گیا قائن ہے، چھوٹا سا ہے، اور حابل اس کا بھائی پیدا ہوا ہے، تو بڑے پیار سے اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے. اور لیکن جیسے ہی جیسے ایک شرست اندر آ جاتی ہے، کسی بھی طرح سے، کسی بھی وجہ سے نفرت کی شرست آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں.
اور بے اعتقادیوں کی شرست آ جاتی ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں، اور بے قانونیت، لا قانونیت کی شرست آ جاتی ہے، اس میں گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو وہ پیارا ہنستا بستا گھر، اس میں ایک بیٹا قائن کے ہاتھوں مارا گیا، یعنی حابل مارا گیا، اور قائن وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اس ماں باپ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کیا گزری۔ یہ سارے کانٹے، گناہ کے کانٹے، وہ خداوند یسوع نے کیا کیا؟ اپنے سر پہ لے لیے، اور یسوع مسیح نے موت سہ کے موت کا ڈنگ مٹایا ہے۔ یہ ایک بڑا بھید ہے، بہت پیارا خدا کا کام ہے جو یسوع مسیح کے بن جاتے ہیں۔ خدا ان پہ اس بھید کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کتنا عظیم کام کیا ہے۔ تو اس کے اندر سے اس کا جو لہو بہہ رہا تھا، پیار ہی بہہ رہا تھا۔ اس نے ہمارے دکھ لے لیے، اور جیسے کہ آپ یہاں تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اس نے کانٹے لے لیے، اس کی جگہ میں کیا دیا؟ کانٹے کا الٹ کیا ہے؟ پھول۔ تو نیچے آپ پھول دیکھ رہے ہیں، تو وہ پھول کون سے؟ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، حلم، پاکیزگی اور درد مندی، پرہیزگاری، یہ سارے جو ان سے یہ پھل ہیں، یہ سارے خوبصورت خوشی دینے والی چیزیں وہ اس نے ہمیں دیں۔ اس نے ہمیں اپنا اختیار دے دیا، اس نے ہمیں اپنے بچے بنا لیا، اس نے ہماری آنکھوں کے آنسو پہنچ دیے۔ ایک چیز ہے ایمان۔ ہم کسی طریقے سے اس کی ذات میں سے کچھ بھی کما نہیں سکتے۔ ایمان سے کہ خداوند تو مجھے پیار کرتا ہے۔ جب کبھی دل میں خیال آئے کہ نہیں، مجھے نہیں کوئی پیار کرتا، یقین رکھیں خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ جب آپ کسی بھی طرح سے ابلیس کو موقع دیں گے کہ وہ آپ کے ذہن کے ساتھ کھیلے، آپ بس روتے ہی رہیں گے، آپ اداس ہی رہیں گے۔ آپ کہیں یسوع تو مجھے بہت پیار کرتا ہے، میں تیری نظر میں بہت زیادہ قیمتی ہوں، تو نے میرے کانٹے لے لیے ہیں، تو نے مجھے اپنی ذات میں سے، جو تیرے پورے بدن میں سے محبت کی دھاریں بہہ گئیں، اس سے تو نے مجھے پیار کیا ہے، تو نے مجھے اپنی حضوری کے پھول دے دیے ہیں۔ اور پھر ایک دوسری طرف آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ایک تاج لیا ہے، کانٹوں کا تاج لیا، لیکن اس کی جگہ ہمیں کیا دیا ہے؟ بادشاہی کا تاج دیا ہے۔ اس نے ہمیں اپنے لیے اپنی بادشاہت میں اس نے ہمیں شامل کر لیا۔ ہم اس کے ساتھ بادشاہی کرتے ہیں، ہم زمین کے اوپر بادشاہی کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب یسوع مسیح دنیا میں تھے، اس نے ہوا اور پانی کو تھمایا، ایسے ہی ہم بھی جب حکم دیتے ہیں، دشمن کو حکم دیتے ہیں، وہ یسوع کے نام سے، یسوع کے خون کے وسیلے سے وہ اپنے زور کو ختم کر دیتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو خداوند یسوع نے ہمیں بادشاہی دی ہے، اس کی تمجید ہو۔ اور پھر درمیان میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو خدا کا فضل ہے وہ عظیم فضل ہے، وہ عجیب فضل ہے، اور اس کی آواز میٹھی آواز ہے، اس کی شیریں آواز ہمیں پکارتی ہے اور ہمیں پیار سے اپنے پاس بلاتی ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یسوع قبر میں نہیں رہے ہیں، یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، جس کی خوشی ہم منا رہے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ فرشتوں نے پیغام دیا، عورتوں کو پیغام دیا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ تو اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اور یسوع نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اپنے شاگردوں سے کہا تھا میں تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا، اور فرشتے بھی کہتے ہیں، عورتوں کو کہتے ہیں کہ تم اس کے شاگردوں کو بتاؤ، اس کے بھائیوں کو بتاؤ کہ وہ تم سے پہلے گلیل میں جائے گا، تم وہیں اس سے ملو گے۔ تو یسوع مسیح کی قبر کہاں ہے؟ یہودیہ میں، یعنی یروشلم میں، وہ جو پروونس ساؤتھ میں ہے، لیکن گلیل کہاں پہ ہے؟ وہ نارتھ میں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ کہاں پہ ملے ہیں؟ گلیل میں ملے ہیں۔ تو خدا کی تمجید ہو کہ جو خداوند یسوع مسیح نے جو بات کہی تھی ویسے ہی ہوا، اور یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور وقتاً فوقتاً 40 دن تک اپنے شاگردوں پہ ظاہر ہوتے رہے۔ تو ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں جو عادل ہے، منصف ہے، جس نے ڈاکو سے، کیونکہ ڈاکو پہ خدا باپ نے اس مکاشفے کو ظاہر کیا کہ یسوع مسیح جج ہیں، یسوع مسیح ابدی وہ انصاف کرنے والا خدا ہے، وہی حاکم ہے، وہی بادشاہ ہے، وہ ابدی بادشاہ ہے۔ اور جو ڈاکو ہے اس نے یہ بات کہی تھی
کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ یہ کسی انسان کے بارے میں کوئی کہہ نہیں سکتا، ایک مرتے ہوئے انسان کے بارے میں۔ اور انسان اگر وہ اچھی حالت میں بھی ہے تو ایک وقت میں اچھی حالت میں ہے، کسی نہ کسی وقت میں وہ مر جائے گا، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کے لیے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو یہ بات اس پہ کون ظاہر کر رہا ہے؟ خدا ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے خون کے اندر نجات ہے، اس نے کفارہ دیا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یہی فرق ہے کہ اس کے خون کے وسیلے سے ذہن کھل گئے، بند ذہن کھل گئے، بند آنکھیں کھل گئیں۔ جو لوگ جیسے یسوع کے بھائی ہیں، وہ اس کی زندگی میں اس پر ایمان نہیں لے کے آئے تھے، لیکن بعد میں وہ ایمان لے آئے۔ اور جو صوبے دار ہے وہ، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے دوسرے بھی لوگ جو وہاں پہ تھے، بتھیرے لوگ، اس وقت جب دنیا کے سامنے وہ بے کس تھا، دنیا کے سامنے وہ لاچار تھا، لیکن خدا کے مکاشفے جن کو مل رہے تھے وہ خون کے وسیلے سے مکاشفے مل رہے تھے۔ ان کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ خدا ہے جس کو ہم نے اس وقت دکھ دیا ہے، اور جس کو ہم نے بے انصافی سے اس کو صلیب کے اوپر چڑھایا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ میرا اور آپ کا خدا ہے۔ ہم بہت زیادہ مبارک لوگ ہیں، ہم بہت زیادہ ہمیشہ خوشحال لوگ ہیں۔ کیونکہ ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح جو آسمان کا مالک ہے، جو عدالت کرنے والا خدا ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا خدا ہے، اور جو ابدیت تک رہنے والا خدا ہے۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے زبور 16 اور اس کی 10ویں آیت۔ یہاں پہ یہ داؤد ہے، اور داؤد پہ خدا نے اس بات کو ظاہر کیا۔ زبور 16:10 آیت، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ داؤد ہے، جو نبوتاً یہ بات کہہ رہا ہے، یسوع مسیح کے لیے بات کہہ رہا ہے کہ اے خدا تو میری جان کو پاتال میں نہیں رہنے دے گا، یعنی اپنے بیٹے کی جان کو پاتال میں نہیں رہنے دے گا، اپنے بیٹے کے بدن کو، اپنے بیٹے کے مقدس کو سڑنے نہ دے گا۔ تو جو یسوع کا بدن ہے، یعنی زمین کے اوپر جو ایک بدن یسوع مسیح کے لیے تیار ہوا، اس کے اندر رہنے والا کون تھا؟ خدا۔ تو وہ خدا کا مقدس ہے یسوع مسیح، تو اس کے سڑنے کی نوبت نہیں پہنچ سکی تھی۔ کیوں؟ اور یہ بات خدا نے پہلے سے اپنے بندے داؤد پہ ظاہر کیا۔ اسی کا حوالہ اعمال 2 باب اور 29 آیت میں پطرس دیتا ہے۔ جس وقت خدا کا پاک روح پطرس اور سارے رسولوں پہ، اور 120 کی جماعت جس میں یسوع کی ماں بھی تھی، دوسری بہنیں بھی تھیں، اور خداوند یسوع سے پیار کرنے والے لوگ تھے۔ تو جب 120 کی جماعت پہ خدا کا پیارا پاک روح نازل ہوا، اور اس وقت بہت سارے لوگ تھے جو جمع ہو گئے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے 3000 لوگ خداوند یسوع پر ایمان لے آئے۔ اور یہی بات تھی جو خداوند ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ تم اپنے زور سے کسی کو جیت نہیں سکتے ہو۔ شاگردوں کو یسوع نے کہا تھا کہ تم ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں روح القدس نہ ملے، تمہیں خدا کی قوت نہ ملے، کیونکہ خدا کی قوت ہے جو کسی انسان کے ذہن کو بدلتی ہے۔ آپ اسے کتنے بھی دلائل دے دیں، آپ اسے کتنا بھی بتا دیں کہ میں یسوع کے ساتھ رہا ہوں، میں نے یسوع کی باتیں سنی ہے، یسوع نے یہ بات کہی تھی، اگر شاگرد لوگوں کو بتاتے، کچھ بھی بتا دیتے، جس نے نہیں یقین کرنا نہیں کرے گا۔ لیکن روح القدس کے وسیلے سے ہر ایک کام خدا کرتا ہے، وہ ہمارے وسیلے سے کرتا ہے۔ خدا اپنے طریقے کے مطابق ہمیں اپنے طریقے میں ڈھال کے ہمارے اندر سے ہو کے کام کرتا ہے۔ اور خداوند ان کو کیا بتا رہے تھے کہ تم اپنے آپ سے میری قوت کے بغیر، روح القدس کی قوت کے بغیر کسی کو میرے پاس لا نہیں سکتے ہو، تم ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ اور جب انہیں خدا باپ نے روح القدس دیا
تو کلام میں لکھا ہے پہلے ہی دن 3000 لوگ. انسان اپنی کوشش سے ایسا نہیں کر سکتا، اپنی سمجھ میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایک ہی دن میں خدا اتنے لوگوں کو بدل دے گا. پھر وہی لوگ دوسری جگہوں پہ خدا کا پیغام پھیلاتے رہے، نجات کا کام ہوتا رہا. آج بڑھتے بڑھتے ہر جگہ پہ پوری دنیا میں خداوند یسوع مسیح کا نام جانا جاتا ہے. تو وہ حوالہ جو زبور 16 اس کی 10 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا اپنے بیٹے کو سڑنے نہیں دے گا، اس کی باڈی کو گلنے نہیں دے گا، اسی بات کو پطرس لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ اعمال 2 باب اس کی 29 آیت: اے بھائیو، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہوا اور دفن بھی ہوا، اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے. تو وہ لوگوں کو بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ زبور 16:10 آیت میں جو داؤد ہے وہ اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ تو میری جان کو پاتال میں نہیں رہنے دے گا، بلکہ وہ یسوع کے لیے نبوت کر رہا ہے. اور وہ بتا رہا ہے کہ داؤد کی قبر تو موجود ہے. میں دلیری کے ساتھ کیا کہہ سکتا ہوں کہ داؤد مرا تھا، داؤد دفن ہوا تھا، داؤد کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے. اور یہ داؤد کی قبر کا ایک سین ہے جو یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ داؤد زمین کے نیچے ہے، یعنی اس کو دفن کیا گیا تھا، وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوا. لیکن ہم خداوند یسوع کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں؟ آگے اعمال 2 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہوا ہے: پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا. اب وہ جو داؤد ہے جو زبور 16 میں اس وقت جس نے بات کی اور پطرس اس کا حوالہ دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ داؤد ایک نبی ہے اور نبی تھا، اور اس نے خدا سے حاصل کیا، خدا سے یہ پیغام حاصل کیا. اور لکھا ہوا ہے یہ جان کر کے خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے. تو خدا نے داؤد سے کیا قسم کھائی تھی؟ کہ تیری نسل میں سے ایک شخص ہے جسے میں تیرے تخت پر بٹھاؤں گا. اب خدا نے داؤد کو نہ صرف تھوڑے وقت کے لیے تخت پہ بٹھایا، تھوڑے وقت کے لیے مطلب یہ کہ جسمانی طور پہ تو وہ اپنے وقت کے مطابق مر گیا، لیکن داؤد کا ورڈ جو ہے وہ ہمیں مکاشفہ تک نظر آتا ہے کہ میں تجھے داؤد کی سچی نعمتیں دوں گا. اور جیسے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے لیے لکھا ہے کہ میرا جو یسوع کے لیے ایک جگہ پہ ہے کہ وہ چرائے گا، جو داؤد ہے وہ میری بھیڑوں کو چرائے گا، جس وقت کہ داؤد مر گیا ہوا تھا. تو یسوع کے لیے ورڈ داؤد کا بھی استعمال ہوا ہے کہ میرا بندہ داؤد میری بھیڑوں کو چرائے گا. اب لوکا 1 باب اس کی 32 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ فرشتہ مریم سے کہتا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا. تو یعنی یہ داؤد کا تخت مطلب کیا ہے کہ اسرائیل میں خدا حکومت کرتا ہے، اور اس نے اپنی حکومت چلانے کے لیے، یعنی اپنے آئین قوانین اسرائیل کے اندر رائج کرنے کے لیے اس نے اس وقت وقتی طور پہ داؤد کو استعمال کیا تھا، لیکن ابدی قانون کے لیے جو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، اگرچہ یسوع مسیح بے باپ ہے، بے ماں ہے، بے نسب نام ہے، لیکن وہ چونکہ مریم اور یوسف داؤد کی نسل سے ہیں، اس وجہ سے یسوع کے لیے بھی کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ داؤد کی نسل سے ہیں. جب ملک صدق یعنی یسوع کے لیے یہ بات لکھی ہے کہ وہ بے ماں ہے، تو روحانی طور پر وہ کسی انسان کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ روحانی طور پہ وہ شروع سے ہی ہے. اس کی زندگی کا نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی آخر ہے، وہ بے باپ ہے، بے ماں ہے. لیکن زمینی طور پہ ہے کہ اس کی ماں مریم ہے، اور روح القدس کے وسیلے سے وہ حاملہ ہوئی اور یسوع مسیح پیدا ہوئے. اور
مریم کا منگیتر یوسف، اس نے یسوع مسیح کی پرورش کی، دیکھ بھال کی، خدا کی تمجید ہو۔ تو یہاں پہ ہم ایک بات سیکھ رہے ہیں کہ جو داؤد ہے، داؤد کو خداوند نے یہ بات بتائی تھی کہ جو تیری نسل سے پیدا ہوگا وہ ابدی بادشاہ ہوگا اور وہ تخت نشین ہوگا، اور اسی شخصیت کے لیے پھر آگے یعنی یسوع مسیح جس شخصیت کو خدا داؤد پہ ظاہر کر رہا ہے، یسوع کے لیے اور کیا بات ہے جو پطرس اس وقت بیان کر رہا ہے۔ اعمال 2:31 لکھا ہوا ہے، اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا۔ کس نے؟ داؤد نے۔ اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ وہ نہ عالم روا میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ اعمال 2:31 جو بھی ہم نے پڑھا کہ داؤد پہ جو خدا نے بات ظاہر کی تھی کہ میرے بیٹے یسوع کا بدن وہ بہت دیر تک زمین میں نہیں رہے گا، ہمیشہ کے لیے زمین میں نہیں رہے گا، اسی وجہ سے اس کا بدن جو ہے وہ گلا سڑا نہیں، بلکہ تیسرے دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ وہ عالم روا میں چھوڑا نہیں گیا، اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت نہیں پہنچی، یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ پھر آگے ہم یہ پطرسی کی بات کو دیکھ رہے ہیں جو پطرس اس حوالے پہ بات کر رہا ہے جو داؤد نے پیشن گوئی کی تھی، اور اعمال 2:32 وہ کہہ رہا ہے، اسی یسوع کو خدا نے جلایا۔ اگر زبر کے ساتھ ہو تو جلایا یعنی کہ جل جانا، سڑ جانا، لیکن جلایا یعنی زندہ ہونا۔ اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہی یسوع جس کے بارے میں داؤد بیان کر رہا تھا وہ مرا اور خدا باپ نے اپنے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کیا، اور ہم اس کے گواہ ہیں، کیونکہ یسوع مسیح شاگردوں پہ 40 دن ظاہر ہوتے رہے، انہوں نے دیکھا، یسوع مسیح کو دیکھا، یسوع مسیح کے ساتھ کھانا کھایا، پانی پیا، یسوع مسیح کی باتیں سنی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یسوع کے گواہ ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں 33 اعمال 2:33 پس خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ وہ پطرس یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بارے میں ایک ثبوت دے رہا ہے کہ وہی یسوع وہ آسمان کے اوپر گیا ہے، خدا باپ نے اسے آسمان پہ اٹھایا اور وہ خدا کے دہنے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سر بلند ہو گیا ہے، اور جو خداوند یسوع نے وعدہ کیا تھا پاک روح کے متعلق اس نے وہ وعدہ پورا کیا ہے، وہ روح القدس باپ سے لے کے ہمیں دیا ہے۔ اور یہ جو اس وقت آپ غیر زبانوں میں ہمیں دعا کرتے ہیں، آپ نے سنا اور آپ نے سوچا کہ یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہیں، لیکن وہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ وعدہ پورا ہوا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یسوع زندہ ہے اور اس نے باپ سے روح القدس لیا ہے اور وہ ہمیں دیا ہے، اور ہم اس تحفے کو ہم اپنی زبان سے اس وقت بول رہے ہیں۔ ہم روح القدس کی کا اظہار کر رہے ہیں، اس کو ظاہر کر رہے ہیں، اس کی بولی کو ظاہر کر رہے ہیں، اور نہ صرف غیر زبانیں ایک بول ہیں، کچھ لفظ ہیں، بلکہ یہ روح ہے، آگ ہے، یہ خدا کا ذہن ہے، یہ خدا سے باتیں لے کے ہمیں بتاتا ہے روح القدس، اور روح القدس ہمیں قائل کرتا ہے، گناہ کے بارے میں قائل کرتا ہے، قائل کر کے پھر ہمیں توبہ کی توفیق دیتا ہے، وہ ہمیں نور میں چلنے کا فضل دیتا ہے۔ روح القدس خدا کے ذہن کو ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ ہم اپنے ذہن کو جو نفسانی ہے، جو جسمانی طور پہ سوچتا ہے، اس سے ہٹ کے روح کے ذہن سے سوچنا شروع کریں۔
تو جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اس تصویر میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے، یہ یوحنا 15 باب کی 26 آیت ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، لیکن جب مددگار آئے گا جس کو میں، یسوع نے اپنی منادی کے دوران شاگردوں سے کیا کہا، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع نے باپ سے روح القدس لیا اور ہمیں اور اس وقت شاگردوں کو دیا، اور خداوند یسوع نے کیا اس وقت جو یسوع نے کام کیا اس سے کون سا وعدہ پورا ہوا کہ یسوع نے کیا کہا تھا، میں جاؤں گا باپ سے روح القدس لوں گا، مددگار تمہیں دوں گا، وہ تمہارے ساتھ ہوگا، وہ روح حق ہوگا، وہ سچائی کی خبر دے گا، وہ میری باتیں تمہیں بتائے گا۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور یہ سارے ثبوت ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہے، اسی لیے جو کچھ اس نے کہا اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہے۔ پھر ابھی پطرس بات کر رہا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے خداوند کو قبول کیا پہلے وقت میں، پہلی ہی دفعہ میں روح القدس حاصل کرنے کے بعد، جب شاگردوں نے روح القدس حاصل کیا تو وہ اگلی بات ان کو کیا کہتا ہے، اعمال 2 باب 34 آیت میں، کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ تو اب وہ ایک اور بات بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ داؤد نے، چونکہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ میری جان کو پتال میں نہ رہنے دے گا۔ اب پطرس جتنی بھی باتیں وہ کر رہا ہے اسی بات کو واضح کرنے کے لیے بتاتا ہے کہ یہ بات یسوع کے لیے ہو رہی ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ داؤد تو آسمان پہ نہیں چڑھا، کیونکہ وہ خود کیا کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، کہ خدا باپ نے خدا بیٹے سے کہا، خدا باپ نے خدا بیٹے سے کوئی بات کی ہے، کیا کہا ہے کہ تو میرے تخت پہ بیٹھ، میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ اب جیسے مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے کہ خدا باپ خدا بیٹا ایک ہی تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی خدا باپ کا تخت ہے اور یسوع مسیح بھی اسی تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یسوع نے لفظ بولے تھے کہ جس طرح سے میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پہ بیٹھ گیا، اسی طرح جو کوئی غالب آئے گا اسے میں اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے خدا باپ کیا کہہ رہا ہے کہ تو میرے تخت پہ کس وقت تک بیٹھے گا، یعنی کہ خاص وقت تک خدا بیٹا خدا باپ کے تخت پہ بیٹھے گا، پھر ایک اور وقت آئے گا جب خدا بیٹا اپنے تخت پہ ہوگا اور اس کے پیروکار اس کے ساتھ ہوں گے۔ اب کتنی دیر تک ہے کہ بیٹا خدا باپ کے تخت پہ بیٹھے گا اس کے دائیں ہاتھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں، یہ خدا باپ نے کہا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، چونکہ یسوع زندہ ہے، چونکہ یسوع آسمان پہ ہے، اور جو وقت نبوت کا جو پیشن گوئی پوری ہوتی جائے گی، اس کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ جو لوگ یسوع سے لڑنے آئیں گے، جو یروشلم کے گرد جمع ہو جائیں گے، تو خداوند یسوع اپنے منہ کی تلوار سے ان کو مارے گا۔ اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، جب مخالف مسیح، پرانا اژدہا، جھوٹا نبی اور سارے جو دشمن کے پیروکار ہیں، جب ساری بادشاہتیں، جب سارے جو شیطانی بادشاہت ہے، انسانی بادشاہت ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی، صرف اور صرف یسوع کی بادشاہت ہوگی، اتنی دیر تک خدا باپ، یسوع مسیح خدا باپ کے تخت پہ ہیں۔ اور جیسے کہ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں
کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یسوع زندہ ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے، باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ تو خدا کی تمجید ہو کہ بائبل کی ایک ایک بات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم زندہ یسوع کے پیروکار ہیں جو آسمان کے اوپر موجود ہے۔ پھر اعمال 2 باب اس کی 36 آیت کو ہم دیکھیں، یہاں پر پھر پطرس کی منادی جاری ہے۔ پطرس کیا کہہ رہا ہے؟ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ تو خدا باپ نے یسوع مسیح کو کیا کیا؟ جو وہ جس کو ہم نے مصلوب کیا تھا اس کو خدا باپ نے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ مسیح کا مطلب کیا؟ جسے مسح کیا ہو۔ خدا جو خدا ہے، یعنی وہ پہلے بھی آسمان پہ خدا ہی تھا، زمین پہ انسان بن کے آیا اور ہر طرح سے ہر چیز میں غالب رہا، گناہ پہ غالب رہا، خدا کی بات ماننے میں کامیاب رہا، اور وہ غلبہ پا کے پھر وہ آسمان پہ گیا ہے اور وہاں پہ وہ خداوند ہے۔ تو اپنا جس خدا کو، جس یسوع کو انسانوں نے مصلوب کیا، وہ غلبہ پانے کے بعد آسمان پہ ہے اور وہ خداوند ہے اور خدا کا مسح کیا ہوا، خدا کا چنا ہوا، خدا کا مقرر کیا ہوا ہے۔ ابھی یہاں آپ کے سامنے تصویر میں مکاشفہ 5ویں باب کی تصویر ہے یہ، جہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خدا باپ تخت پہ ہے، خدا کا برہ تخت پہ ہے، اور 5ویں باب یا چھٹے باب میں جہاں پہ وہ مہریں کھلنا شروع ہوتی ہیں اور خدا کا برہ جو ہے وہ مہروں کو ایک ایک کر کے کھولنا شروع کرتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ برے کو خدا باپ نے خداوند اور مسیح کیا۔ اس کا ثبوت ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ 24 بزرگ خدا کے سامنے، یسوع کے سامنے، خدا باپ کے سامنے جھک رہے ہیں، سارے فرشتے جھک رہے ہیں اور چاروں جاندار جھک رہے ہیں، اور زمین و آسمان کی مخلوق اس کے آگے جھکتی ہے۔ تو وہی یسوع جس کو مصلوب کیا گیا تھا، خدا باپ نے اسے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ ہاللیلویہ، خدا کی تعریف ہو۔ اور یہ ابھی جون سا ہم نے حوالہ دیکھا، ابھی تک ہم نے کیا دیکھا کہ زبور 16 اس کی 10ویں آیت، جہاں پہ داؤد کہتا ہے کہ خدا باپ اپنے بیٹے کے بدن کو سڑنے نہیں دے گا۔ اور پھر اسی کا حوالہ ہم نے کہاں دیکھا؟ اعمال 2 باب اس کی 29 آیت سے 36 آیت تک، جہاں پہ پطرس منادی کرتے ہوئے وہ نبوت کا ذکر کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ یسوع کے بارے میں نبوت ہے۔ اور ابھی ہم اس سے اگلا دوسرا حوالہ دیکھیں گے، مکاشفہ 1 باب اس کی 18ویں آیت، یہاں پہ خداوند یسوع مسیح یوحنا کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یوحنا جو یسوع کا شاگرد ہے، اسے کیا کہتے ہیں یسوع؟ اور زندہ ہوں کہ میں کون ہوں؟ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح یوحنا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ 17ویں آیت میں، جو پہلے 17 آیت جو 18 سے پہلے کی ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں ہی شروع ہوں، میں ہی ہمیشہ رہوں گا، میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ یسوع مسیح کا بدن ایسا بن گیا تھا کہ اس کے بدن کے اوپر سے جو چمڑی ہے، گوشت ہے، وہ سب ایسی بھیانک مار سے، کوڑوں کی مار سے، چتھڑوں کی طرح اڑ گیا تھا۔ اس کی جسم پہ ایسا ہو گیا تھا جیسے حلواؤں نے ہل چلایا ہو، اور اس کی کوئی شکل و صورت نہیں رہی تھی، اس میں کوئی خوبصورتی نہیں رہی تھی۔ اس کا پورا بدن وہ گوشت بن گیا تھا، سارا بدن لہو لہان ہو گیا تھا۔ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بدن دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ جب
مریم اور دوسری بہنیں انہوں نے جا کے شاگردوں کو بتایا تو شاگردوں نے یقین ہی نہیں کیا. انہوں نے سوچا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی انسان ایسے بدن کے زندہ ہونے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا. لیکن خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اور یسوع مسیح یوحنا کو یہی بتا رہے ہیں کہ میں کب تک زندہ رہوں گا؟ عبدالآباد زندہ رہوں گا. اور میرے پاس کیا ہیں؟ موت اور عالم رواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. کنجی کیا کرتی ہے؟ دروازے کو بند کرتی ہے، دروازے کو کھولتی ہے. یہ ایک بات کو ظاہر کرتی ہے کہ گھر کا مالک میں ہوں، میرے پاس کنجی ہے، میں دروازہ کھول سکتا ہوں، گھر میں داخل ہو سکتا ہوں، کسی دوسرے کو اجازت دے سکتا ہوں کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو، یا کسی کو روک سکتا ہوں کہ وہ گھر کے اندر داخل نہ ہو. تو یسوع مسیح کے پاس موت اور عالم ارواح کی کنجیاں، جس سے ہمیں خداوند کیا پیغام دیتا ہے کہ جو کوئی یسوع کو قبول کر لے گا اس پہ سزا کا حکم نہیں ہوگا، اس کے لیے موت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور یہ بات خداوند یوحنا کو بتاتے ہیں، اور وہ زندہ یسوع یوحنا کو نظر آتا ہے جو 7 چراغ دانوں کے بیچ میں پھر رہا ہے. 7 چراغ دان کیا چیزیں ہیں؟ 7 کلیسیاں ہیں، اور اس کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں، یعنی جو اس کے خدمت گزار ان 7 کلیسیوں میں خدمت کرنے والے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہیں. تو خداوند کی تمجید ہو کہ ہمارے پاس بائبل بھری ہوئی ہے ان ثبوتوں سے کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہے. پھر متی 16 باب اس کی 19 آیت، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جس کے اپنے ہاتھ میں کنجیاں ہیں. تو اس نے زمین کے اوپر یہ بات کہی تھی، پطرس کو کہی تھی، اور پطرس اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کوئی بھی یسوع کی پیروی کرے گا، جو یسوع کے پیچھے چلے گا، اس کے ہاتھ میں بھی کیا ہے؟ کنجیاں ہیں. وہ بدروحوں کو نکال سکتے ہیں، وہ پریچ کریں گے اور لوگ تبدیل ہوں گے. اور کسی کا ذہن بدل دینا، اس سے بڑی تبدیلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی شرابی ہو، شراب پینے سے چھوٹ جائے، کوئی دنیاوی ذہن رکھنے والا ہو اور وہ خدا کا ذہن اپنے اندر لے لے. یہ اتنے بڑے معجزے ہیں، اس طرح کی چیزیں کہ گناہ اور بدی کے دروازوں کو بند کرنا اور راستی کے دروازوں کو کسی کی زندگی میں کھول دینا. خداوند نے کہا کہ یہ کنجیاں میرے پاس ہیں، اور یہ کنجیاں کلیسیا میں آپ کو بھی دیتا ہوں. آپ بھی جیسے کام میں نے کیے ہیں آپ ان سے بھی بڑے بڑے کرو گے. اور یہاں پہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے پطرس کو کہا تھا کہ یہ کنجیاں میں تجھے دیتا ہوں. اور یہ سب روحانی عالم میں سب کچھ ہوتا ہے جب ہم ایمان رکھتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی آپ تصویر میں فلپس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جس نے حبشی خوجے کو کلام سنایا تھا اور وہ تبدیل ہوا تھا اور اس نے بپتسمہ لیا تھا. تو خدا کی تمجید ہو کہ جب یہ معجزے ہوتے ہیں تو یہ کس بات کو ظاہر کرتے ہیں؟ کہ یسوع زندہ ہے. اس لیے وہ جس کے ہاتھ میں کنجیاں ہیں اور جس کے ہاتھ سے کنجیوں کو یوز کرنے کا اختیار کلیسیا کو بھی دیا گیا ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ اس اتھارٹی کو ہمارے وسیلے سے انجام دلوا رہا ہے، آپریٹ کروا رہا ہے. خدا کی تمجید ہو کہ ہمارا یسوع زندہ ہے. زندہ یسوع ہمیشہ ہمیشہ مجھے اور آپ کو مبارک کہتا ہے کہ ہم مبارک ہیں کہ ہم زندہ یسوع کے پیروکار ہیں. خدا کی تعریف ہو خدا کے زندہ کلام کے لیے جو خداوند نے آج مجھے اور آپ کو سیکھنے کا فضل دیا. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ. خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیرا شکر ہو. تو خود غالب آیا ہے اور ہمیں بھی غلبہ دیتا ہے. خداوند یسوع راستی میں چلنے کے لیے غلبہ دیتا ہے، راستی کے کاموں کو انجام دینے کے لیے غلبہ دیتا ہے. آئے خداوند یسوع جی تو غالب آیا ہے، اور خداوند ہماری بھی مدد کرتا ہے کہ ہم غلبے میں زندگی گزاریں. تجھے پا کے
تیری ذات سے کنجیوں کو لے لینے کے لیے، انہیں استعمال کرنے کے لیے تیرا شکر ہو۔ جو روحانی برکتیں تو نے ہمیں دی ہیں، آئی خداوند یسوع جی ان پہ قبضہ کر لینے کا فضل دے، انہیں آئی خداوند اپنی زندگی میں جاری ساری ایکٹیو کر لینے کا فضل دیں، تاکہ جو کچھ بھی تو نے ہمیں دیا ہے اس سے ہم آئی خداوند اسے ہم استعمال کریں، اور آئی خداوند تجھے خوش کریں، اور ہمارا دل خوش ہو کہ ہم یسوع مسیح تیری خدمت کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر رہ کے اپنی خدمت ہم سے لے رہا ہے۔ آئی خداوند یسوع تیرا شکر ہو۔ خداوند یسوع جی بہت سارے لوگ تیری حضوری میں آ جائیں، آئی خداوند نجات پائیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آئی خداوند آخری وقت ہے خداوند، جس میں آئی خداوند یسوع جی تو اپنے لیے فصل کو جمع کر رہا ہے۔ آئی خداوند ہماری مدد کر، تاکہ آئی خداوند تیری مرضی کے مطابق تیرے کھیت میں تیرے روح سے کام کرنے والے ہوں۔ اور اے خداوند آج کے کلام سے بھی اے خداوند یسوع جی لوگ اور ہم سب سیر ہوئے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تیرے کلام کے وسیلے سے تجھے جلال ملا ہے، اور اے خداوند یسوع جی زندگیاں اے خداوند تیری محبت سے معمور ہوئی ہیں۔ اے خداوند یسوع جی گناہ گار لوگوں نے تجھے قبول کیا ہے، اور اے خداوند جو تیرے ہیں انہوں نے اے خداوند تیری خوشی میں اے خداوند خوشیاں منائی ہیں تیری باتوں کو سن کے۔ اے خداوند تو نے اپنے کاموں کو انجام دیا، تیرا شکر ہو۔ اے خداوند یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔